अस्सलामु अलैकुम। फौजिया हॉरर स्टोरी में आप सभी को खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि हॉरर स्टोरी सुने तो इसके लिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, बढ़ूँगी कहानी की तरफ। और आज की कहानी का नाम है वबाल जान बांसुरी। हमारी दुनिया में और भी मखलूक़ात बसती हैं जो इंसानी जान के लिए नुकसान का बाइस बन जाती हैं। ऐसी ही सच्ची मगर माफूकुल फितरत कहानी उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो गैर मरई मखलूक के वजूद से इनकारी हैं। बांसुरी बजाना कोई जुर्म नहीं, मगर हमें 15 साल बांसुरी बजाने की वो सज़ा मिली जिसे हम जीते जी नहीं भुला सकते। ये ऐसी भयानक सज़ा थी जिसकी याद आते ही आंखों में आंसू आने के अलावा दिल भी कांप उठता था। ये उन दिनों का वाक़या है जब मैं रहमानिया हाई स्कूल लाइलपुर में छठी जमात का तालिब इल्म था। मेरा एक कज़न रेलवे में भर्ती होकर हमारे यहाँ रेलवे क्वार्टरों में पहुँचा। उन दिनों निशात आबाद रेलवे स्टेशन ज़ेरे तामीर था और मेरा कज़न अनपढ़ होने की वजह से बत्ती में भर्ती हुआ था, जिसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि शाम के वक्त निशादाबाद के सिग्नल्स पर बत्ती जलानी है और सुबह होते ही वह बत्ती बुझा देनी है। हमारे रेलवे क्वार्टर कच्चे थे जिनके पीछे से नहर गुजरती थी, जो आज भी पूरी आबो और ताब के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। मगर हम वहाँ से हिजरत करके गुजरावाला के पास एक गाँव में रिहाइश पजीर हो गए। मेरे उस कज़न को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। अक्सर शाम को ये नहर किनारे बैठकर बांसुरी बजाता रहता और रात गए वापस आता। हस्बे आदत एक रात जब ये बांसुरी बजाकर वापस लौटा, रात काफ़ी हो चुकी थी। अपने बिस्तर पर लेटे उसे अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि उसकी टांगें ऊपर और सर नीचे और ख़ुद बेहोश। अब्बा जान घर पर ही थे। मैं और मेरा छोटा भाई अरशद ये सब कुछ देखकर रोने लगे, जबकि अब्बा जान ने अम्मी की मदद से मेरे इस कज़न को, जिसे हम भाई कहते थे, चारपाई पर सीधा किया और ख़ुद लालटेन लेकर किसी सियाने को लेने चले गए, क्योंकि इन दिनों हमारे क्वार्टरों में बिजली नहीं होती थी। उस अल्लाह के बंदे ने पानी दम करके भाई के मुंह पर छींटे लगाए तो भाई के अंदर से एक आवाज़ आई, घर वालों को बोलो आराम से सो जाएं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। उस शख्स ने जो बांसुरी बजाई है वो हमें बहुत पसंद आई है, इसलिए हमने उसे पकड़ा है। मालूम हुआ कि परियों का एक खोल ऊपर से गुजर रहा था। बांसुरी की सुरीली आवाज़ उनको भाग गई और वो हमारे भाईजान पर आशिक हो गई। वो बुजुर्ग अपना जोर लगाकर चला गया, मगर भाईजान को होश न आया। और दुख वाली रात लंबी हो जाती है। हमने भी सारी रात तकलीफ में गुजारी। खुदा खुदा करके दिन निकला। जेल रोड के करीबी मोहल्ले में मेरा ननियाल था। उनको इतला दी गई। मेरे नाना मरहूम एक शख्स को लेकर आए। उसने आते ही कोयले दहकाए, हींग की धुनी दी तो भाईजान ने आंखें खोल दी और होश में आ गए। हम सब ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। ये सब कुछ आर्जी साबित हुआ। 2 दिन के बाद भाईजान को दौरे पड़ने लगे। अब कोई वक्त भी खाली न जाता। सुबह दोपहर शाम हर वक्त दौरे की हालत रहती। जहाँ किसी आमिल का पता चलता अब्बा जान फौरन उसे ले आते, मगर चंद दिन आराम के बाद वही हालत हो जाती। अब तो अहले मोहल्ला ने भी हमारा बॉयकॉट कर दिया। महल्ले का कोई बच्चा या औरत हमारे घर न आता। सब डर गए थे। हमारे क्वार्टरों में लाहौर की एक फैमिली रहती थी। उनकी एक छोटी बच्ची काफ़ी खूबसूरत थी। भाईजान को वो अच्छी लगती थी, गोल मटोल गुड़िया जैसी। नायला को हर कोई प्यार करता। भाई साहब को वो बहुत अच्छी लगती थी। भाई जब भी उसे बुलाते तो उसके वालिदैन उसे मना कर देते। एक रात का जिक्र है, नायला के घर वाले काफ़ी परेशान थे। सारा मोहल्ला छान मारा, नायला कहीं न मिली। चारों नाचार उन्होंने हमारा दरवाज़ा खटखटाया कि आप ही हमारी मदद करें। इन चीज़ों से पूछकर बताएं कि हमारी नायला कहाँ चली गई। रात आधी गुजरने को है, हमारी नायला हमें नहीं मिल रही। हमने तो सारा मोहल्ला छान मारा। खुदा मदद करे। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो बाहर वाली चीज़ें मेरी अम्मी जान की बात मान लिया करती थी, जबकि अब्बा जान के खिलाफ थी, क्योंकि अब्बा जान आमिलों को जो घर लाते थे, अम्मी जान उनके साथ प्यार से पेश आती थी। यही वजह थी कि अम्मी जान की वो बात गौर से सुनती और जहाँ तक मुमकिन होता अम्मी जान का कहा भी मान लेती। नायला के मुतालिक अम्मी जान ने पूछा तो भाईजान ने कम्बल हटाया तो नायला उनसे चिंटी सो रही थी। घर वालों को नायला मिली तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद से उन्होंने नायला को हमारे घर आने से नहीं रोका। हम सब हैरान और परेशान थे कि दरवाज़ा बंद और नायला को हमने आते भी नहीं देखा, मगर नायला हमारे घर में मौजूद थी और किसी को कानो खान भी खबर न हुई, हालांकि हम सब एक ही घर में सोते थे। इस वाक़े के बाद तमाम मोहल्ले वालों ने भाई साहब से डरना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले के एक क्वार्टर में एक निहायत ही खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ।
رات کو ماں نے بچے کو بستر میں ڈھونڈا تاکہ اس کو دودھ پلائے، مگر بچہ غائب پایا۔ ہر کوئی پریشان اور بھاگ دوڑ میں لگ گیا، مگر بچہ بھائی جان کے بستر میں پڑا ملا۔ بچوں کو ان چیزوں سے بہت پیار اور بڑوں سے بیر تھا۔ ایک شاہ صاحب تھے، وہ بھی ریلوے ملازم تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ جب ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے ابا جان سے مل کر پروگرام بنایا، آج جو ہی آپ کے بھانجے کو دورے پڑیں تو اس کے ساتھ بالکل رعایت نہ برتی جائے، بلکہ دونوں مل کر اسے خوب پھیٹی لگائیں گے۔ قدرت خدا کی! شاہ صاحب کے بیٹھے بیٹھے بھائی صاحب باہر سے آئے اور چارپائی پر دھڑام سے گر پڑے اور دورہ شروع۔ پروگرام کے مطابق آؤ دیکھا نہ تاؤ، میرے ابا جان اور شاہ صاحب نے بغیر کسی نقصان کی پرواہ کیے بھائی صاحب کو پکڑا اور یہ کہتے ہوئے، آج یا تم نہیں یا ہم نہیں، آپ نے ہمیں بہت تنگ کیا، ہمارا کھانا پینا مشکل کر دیا ہے، عاملوں کو پیسے دے دے کر ہم تو مقروض ہو گئے ہیں، آپ نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ باہر کی چیزوں کو مخاطب کر کے بھائی صاحب پر پل پڑے، مگر بھائی صاحب میں پتہ نہیں کتنے پہلوانوں کی طاقت تھی، وہ دونوں کے ہر وار کو جھٹک دیتے۔ میں نے بھی ڈرتے ڈرتے مرچیں پیسنے والا ڈنڈا اٹھایا اور بھائی صاحب کے سر پر دے مارا، کیونکہ زور زور سے اس تماشے سے ہم سب عاجز آ چکے تھے۔ اکثر اوقات تو ہوم ورک بھی ادھورا رہ جایا کرتا تھا اور اسکول سے مار کھانی پڑتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈنڈا ایسا گھوما کہ وہ بجائے بھائی صاحب کو لگنے کے میرے ابا جان کے سر میں آن لگا اور ابا جان کا سر پھٹ گیا۔ ڈینگا مشتی بند ہو گئی اور ابا جان نے بھاگ کر پٹی وغیرہ کروائی۔ شاہ صاحب بھی تھک ہار کر خود ہی اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس دن کے بعد ہم عاملوں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ طرح طرح کے عاملوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا تھا۔ سب اپنے اپنے جوہر دکھانے میں لگے تھے، مگر بھائی صاحب کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو دورہ بھی اور اسٹائل کا ہو گیا۔ ہفتے میں 7 دن ہے اور ہر دن علیحدہ علیحدہ جن صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ وہ ہمارے بھائی کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کرے۔ اب تو ان جنہوں نے امی جان سے باتیں بھی کرنا شروع کر دیں۔ مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ اتوار کے روز پری کی ڈیوٹی تھی۔ وہ امی جان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، مختلف قسم کی ٹافیاں لے کر آتی اور ٹافیاں ہمیں بھائی جان کے تکیے کے نیچے سے ملتی۔ ایک جن جس کا نام امی جان کوہر بتاتی ہیں، اس کی ڈیوٹی منگل کے روز ہوا کرتی تھی۔ اس کا کام بھی آپ سن لیں۔ پچھلے ٹائم جب امی روٹی پکانے بیٹھی تو وہ روٹیاں کھائے جاتا، سالن والی ہنڈیا میں روٹی کے 2 ٹکڑے کرتا اور سالن لگا لگا کر کھائے جاتا۔ اگر امی جان ہنڈیا کو ہٹا کر اس کے آگے پانی کا جگ رکھ دیتی تو وہ پانی میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھا جاتا، یہاں تک کہ ساری روٹیاں کھا جاتا۔ ہمارے لیے امی جان کو دوبارہ روٹیاں پکانا پڑتی۔ ایک دفعہ کسی صاحب نے ابا جان کو کہا کہ جڑانے والا جائیں، وہاں کوئی مولوی فیصل ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کریں۔ ان دنوں جڑانے والا کو بسیں بہت کم جایا کرتی تھیں۔ ابا جان سائیکل پر ہی جڑانے والا کے چک نمبر 30 میں چلے گئے۔ رات 12 بجے جب واپس آئے تو نہر کی پٹری کے ساتھ جہاں ان باہر کی چیزوں کی اماجگاہ تھی، وہاں پر ان چیزوں نے ابا جان کو نہر میں پٹک دیا۔ سائیکل نہر سے باہر اور ابا جان نہر کے اندر۔ سردیوں کی راتیں، بھیگے کپڑوں سے گھر پہنچے، سائیکل اور تعویذ جو مولوی صاحب نے دیے وہ وہیں نہر کے کنارے پر پڑے رہ گئے۔ لالٹین کی روشنی میں رات کے پچھلے پہر میں اور امی جان نے وہاں جا کر تعویذ اور سائیکل اٹھائی اور گھر آئے۔ تعویذ گلے میں ڈالتے ہی بھائی صاحب کے دورے ختم۔ بھائی صاحب مکمل حشاش بشاش، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ بھائی صاحب نے ان چیزوں کے بہکاوے میں آ کر تعویذ کو اتار پھینکا۔ اب پھر وہی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے۔ ان چیزوں نے جھگڑالو آواز میں کہا کہ ہم اسے کوکاف لے جانا چاہتی ہیں اور آپ ہماری راہ میں عاملوں کے ذریعے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے میری امی کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کسی بھی بینک میں ہمارے ساتھ چلیں، نوٹوں کی جتنی بوریاں بھرنا چاہیں بھر لیں، مگر ہمارا شکار ہمیں لے جانے دیں۔ مگر امی ہر بار ان سے کہتی کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، گجرانی والا سے ملازمت کرنے یہاں پہنچا ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ ایک دفعہ ان باہر کی چیزوں نے کہا، ہمیں بھائی جان کی تصویر دو، ہم اسے کوکاف بھیجنا چاہتے ہیں۔ امی جان نے تصویر کے متعلق ایک عامل سے بات کی تو اس عامل نے کہا کہ اس کی تصویر کو تمباکو میں رکھ دو، پیاز اور تمباکو کے نزدیک یہ چیزیں نہیں جاتی۔ ایسا ہی کیا گیا۔ گھر میں تمباکو والا ڈبہ تھا، کیونکہ ابا جان خود حقہ پیتے تھے۔ تصویر کو تمباکو والے ڈبے میں رکھ دیا گیا، مگر ان چیزوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی، تصویر دو تصویر دو۔ ایک روز غصے میں آ کر امی جان نے تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور چلتی ہوئی نہر میں پھینک دیے۔ امی جان تصویر کو بہانے پر مطمئن تھی، مگر وہی تصویر دوسرے دن بھائی جان نے امی کو دکھائی کہ یہی تھی وہ تصویر جس کو پھاڑ کر آپ نے نہر میں بہایا تھا۔ امی جان بھائی کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ان چیزوں نے میرے چھوٹے بھائی ارشد کو، جو اس وقت اسی کلاس میں پڑھتا تھا، گریبان سے پکڑ کر چھت پر پھینک دیا۔ بھائی گھر سے باہر گئے ہوتے تو آتے ہی بتا دیتے گھر میں فلاں مہمان آیا تھا، فلاں عامل آیا تھا، اس نے فلاں فلاں باتیں کی تھیں۔ روتے دھوتے شب و روز گزرتے گئے۔ بھائی صاحب کے والد تو تھے نہیں۔ بھائیوں اور والدہ کو جب ان دوروں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی بھائی صاحب سے قطع تعلق کر لیا۔
بھائی بھی مجبور تھے، وہ کون سا خود ایسا کرتے تھے، باہر کی چیزیں ہی ان سے یہ سب کرواتی تھیں۔ کسی کا جی تو نہیں کرتا کہ جب وہ سوئے تو اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو جائے، نہ کھانے کا ہوش ہو نہ پینے کی خبر۔ جب بھائی ہوش میں ہوتے تو رو پڑتے کہ ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے، مگر امی جان انہیں حوصلہ دیتی کہ مصیبت ہے ٹل جائے گی، خدا تعالیٰ بڑا مہربان ہے، ضرور ایک دن اس کا فضل و کرم ہوگا اور اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھ سے چھوٹا بھائی ارشد اسی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت تھا، بھائی صاحب کو اس سے بھی پیار تھا۔ جب کبھی ان بدروحوں سے امی کی بھائی جان کو کوئی کاف لے جانے کے متعلق بات ہوتی تو امی ان کو امانت میں خیانت کا کہہ دیتی تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ چلو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنا لگتے جگر ارشد ہمیں اس امانت کے بدلے میں دے دو، تو امی جان خاموش ہو جاتی۔ اتوار کو جب پری کی آمد ہوتی تو گھر میں خوشبو پھیل جاتی، امی جان فوراً کہہ دیتی کہ یہ خوشبو پری کی آمد کی نشاندہی ہے۔ چھن چھن کی آواز ہمیں تو نہ آتی مگر امی جان کو آواز ضرور سنائی دیتی۔ گھنٹوں وہ امی سے باتیں کرتی، زندگی عذاب بن کر رہ گئی، والدین دن بدن مقروض ہوتے گئے، انہی چیزوں نے ہمارے گھر میں صف ماتم بچھا دیا۔ میرا چھوٹا بھائی ارشد ایک روز اسکول سے واپس آتے ہی بخار میں مبتلا ہوا اور دوسرے دن سحری کے وقت ہمیں روتا دھوتا چھوڑ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، عاملوں نے کہا کہ اسے بدروحوں کی کارستانی ہے، مگر ہم اسے رضائے الہی سمجھ کر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ بھائی جان بھی اب کافی پریشان رہنے لگے، مگر ان کے بس سے باہر تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عامل نے بتایا کہ تم اس طرح کرو کہ سپارہ پڑھا کرو، تب یہ چیزیں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی۔ مگر جب بھائی سپارہ پڑھتے تو سپارہ ایک طرف اور بھائی ایک طرف۔ پتہ چلا کہ انہوں نے جو ورد بھائی صاحب کو بتایا ہوا ہے، زبان سے وہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں فوراً حاضر ہو جاتی ہیں اور بھائی کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ کافی ٹکرے مارنے اور جگہ جگہ کی خاک چھاننے کے بعد ہمیں چھال خانے والا گلی نمبر 7 سے میاں وریام کا پتہ چلا کہ ان کی فیس تو کافی ہے مگر باہر کی چیزوں پر اس کا عمل کارگر ثابت ہوتا ہے، اس کے عمل سے یہ چیزیں کوسوں دور بھاگ جاتی ہیں۔ میاں وریام کو ڈھونڈا گیا، میاں جی نے کافی تک و دو کے بعد ان چیزوں کو قابو کر لیا۔ خرچہ تو ہمارا بہت ہوا مگر بھائی صاحب کو آرام آ گیا۔ 65 کی جنگ بندی کے بعد جب ریلوے اسٹیشن الہڑا پر انڈین فوجی کا قبضہ تھا، براستہ لاہور ہم آبائی شہر پسرور پہنچے جہاں بھائی جان کی شادی رچائی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد بھائی صاحب اپنے ایک دوست کے ہمراہ حضرت سلطان باہو کے دربار اقدس پر حاضری کے لیے گئے۔ اب بھائی صاحب کو دورہ وغیرہ سے مکمل نجات مل چکی تھی۔ کافی عرصہ تک بلا ناغہ ہر سال وہ مزار اقدس پر حاضری دیتے رہے۔ بعد ازاں وہ عمرہ کرنے کی غرض سے سعودیہ گئے۔ 3 سال وہاں لگانے کے بعد حاجی صابر بن کر لوٹے اور اپنے آبائی شہر میں ہوٹل بنا کر بیٹھ گئے اور پھر دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہم ان چیزوں سے تنگ آ چکے تھے، رسی تو جل گئی تھی مگر اس کے بل ابھی باقی تھے۔ بے شک کچی نہر کی پٹری اب پکی سڑک میں تبدیل ہو چکی تھی، کچے کوارٹروں کی جگہ پکے کوارٹر بن چکے تھے۔ جڑانے والا کی کچی سڑک اب پکی بن چکی تھی جس میں اس زمانے میں ٹریفک برائے نام ہوتی تھی، اب ٹریفک رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ہمیں ان چیزوں سے آئے دن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابا جان ریٹائر ہو چکے تھے، میں نے بھی میٹرک کر لیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد ہم نے فیصلہ باد کو روتی آنکھوں سے خیر بات کہہ دیا۔ ننیال کبھی کبھار آنا پڑتا ہے مگر کوارٹروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ ہی رکھے جن کا علاج آج کی سائنس ابھی تک دریافت نہیں کر سکی۔